अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज हम थोड़ा सा इस्लाम और साइंस को 1400 साल कबल जो कुरानी इंकशाफ़ात हैं उनको देखेंगे और मोहसिन फ़रानी साहब की किताब इस्लाम की सच्चाई से इसको देखेंगे हम। तो देखें, कुरान मजीद में हर ज़माने के लिए एक मोजज़ा है, लेकिन जदीद साइंसी दौर में कुरानी इजाज़ नए असलूब में निखर कर सामने आए। यूँ मालूम होता है कि ज्यों ज्यों साइंसी इल्म और हिकमतों में इजाफ़ा हो रहा है, फ़हम कुरान के उफ़क़ और वाज़े और नुमायाँ होते चले जा रहे हैं। साइंस और फ़लसफ़े का तालिब इल्म जब इस दौर में कुरान पाक का मुताला करता है तो आयात कुरानी इससे अजीब व गरीब अंदाज में गोया होती हैं और वह समझता है कि गोया ये भी मेरे दिल में है। बहुत सी बातें जो 1500 साल पहले कुरान में बयान कर दी गईं, लेकिन वो इसलिए लोगों की समझ में ना आ सकें कि उस वक्त इंसान का फ़हम, तहकीक और तफ्तीश का ज़ौक़ कुरानी बसीरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बहुत सी बातें जो आज हमारे लिए महज जदीद इंकशाफ़ात हैं और गुज़श्ता 1-1.5 सदी से पहले इंसान को इनकी हवा भी ना लगी थी, कुरान पाक में सदियों पहले इंतहाई सराहत और वजाहत के साथ बयान कर दी गई थी। क्या ये इस बात का खुला सबूत नहीं कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम और ऐसा मोजज़ा है जो अपनी हक्कानियत और अल्लाह ताला के वजूद की बेन शहादत देता है। कुरान के मुतालिया कायनात की दावत। दुनिया में कुरान पाक ही एक ऐसी किताब है जो तकरीबन 1500 साल पहले से इंसान को मुतालिया कायनात, इल्म हिकमत और क़िरात और किताबत की तरफ तवज्जो दिलाती आ रही है। इससे पहले सहराए अरब में कोई किताब ना थी, ना कोई साहिब इल्म मुसन्निफ़ था और ना पढ़ने लिखने का रवाज था। उस वक्त सारे अरब में ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 2 दर्जन थी जो अपना नाम या ख़त लिख सकते थे। मगर हैरत होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई तो उस वक्त तो इस तरह, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, है ना, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ए नबी, अपने रब के नाम के साथ पढ़ें जिसने हर शय को पैदा किया, इंसान को जमे हुए खून के एक लोथड़े से पैदा किया है। पढ़ें और आपका रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। इसने इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। तो किस चीज़ की यहाँ पे कसम खाई जा रही है? कलम की। नून वल कलमी वमा यस्तरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून। ए नबी, कसम है कलम की और इसकी जो वो लिखते हैं, यानी कलम और इसका लिखा हुआ इस बात का कि शाहिद हैं कि आप अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हैं। दूसरी चीज़ को देखें कि आज से 1500 साल कबल किसी के तसव्वुर में भी ये बात नहीं थी कि कायनात इब्तदा में धुआं थी और इसमें से इजराम फल्की पैदा किए गए। हाँ, जदीद साइंस ये कहती है कि कायनात की तश्कील ऐसी गैसी मादे से हुए जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे अनासर से मुरक्कब थे और आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश कर रहा था। ये धुआंधार मादा अंजाम कार मुतअद्दिद टुकड़ों में बट गया और इससे सितारे और सयारे वजूद में आए। इस दौर के साइंसदानों ने इस धुएं को इंतहाई ताकतवर दूरबीनों से देखा और ये मुशाहिदा किया कि किस तरह इससे आज तक सियारे बनते आ रहे हैं। ठीक है, 1500 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्या इल्म अता किया? सुम्मस्तवा इलस्समाई वहिय दुखान फ़क़ाल लहा वलिल अर्दि इत्तिया
طوعا او کرہا قالتا آتینا طائعین۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا ہم آگے فرما بردار کی طرح۔ نو مسلم مورس بقائے لکھتا ہے کائنات کے ابتدائی مراحل دخان دھوئیں کی موجودگی، جس کا حوالہ قرآن پاک میں دیا گیا اور جس سے مراد مادے کی زیادہ تر گیسی حالت ہے، صریحاً اس ابتدائی تخلیق کے تصور سے مطابقت رکھتی ہے جو جدید سائنس نے پیش کیا۔ تیسری چیز کو دیکھیں کہ انسان کی زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ انسان نہیں، آپ کہیں زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی۔ دور جدید کے سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے۔ پانی تمام جاندار کلیات کا جزء اعظم ہے اور اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ جب کسی دوسرے سیارے پر زندگی کے امکانات پر بحث کی جاتی ہے تو پہلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کیا وہاں حیات کو قائم رکھنے کے لیے کافی مقدار میں پانی موجود ہے؟ جرمنی کا ایک ماہر ارضیات ابراہم ورنر 1870 میں اس کی وفات ہوئی، تمام تبدیلیوں کو ایک ہی سبب یعنی پانی سے منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہاڑوں کی تشکیل پانی کی وجہ سے ہوئی۔ پانی ہی میں وہ گیس بنی جو بطن زمین کے مواد کو باہر لائی، اور پہاڑوں کی آتش فشانی میں بھی پانی کا دخل تھا۔ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا کسی شخص کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی، لیکن قرآن پاک میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے پیدا فرمایا۔ مورس بقائے لکھتا ہے کہ قرآن پاک میں حیات کی ابتدا کے متعلق تمام بیانات جدید سائنسی معلومات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں، مگر زندگی کی ابتدا سے متعلق جو تصورات نزول قرآن کے وقت عام طور پر رائج تھے، ان میں سے کوئی بھی قرآن میں مذکور نہیں۔ چوتھی چیز دیکھیں کہ دنیا کی تمام اشیاء جوڑا جوڑا پیدا کی گئی۔ اس دور میں سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا کہ نباتات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، ایک نر ہے ایک مادہ ہے۔ یہ بات اس زمانے میں جبکہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا کسی شخص کو معلوم نہیں تھی، لیکن اس مقصد مقدس کتاب میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اسی طرح ہر طرح کے پھلوں کے دو کے جوڑے بنائے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ ترجمے کو دیکھیں، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں کے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کو اپنی جنس یعنی نوع انسانی کے، اور ان اشیاء کے بھی جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ پھر پانچویں چیز کو دیکھیں کہ نباتات میں سبز مادے کی اہمیت۔ دور جدید میں سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ جب پودے پانی جذب کرتے ہیں تو ان میں ایک سبز رنگ کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے انگریزی میں کلوروفل کہتے ہیں۔ یہی وہ مادہ ہے جس کے ذریعے نباتات میں دانے اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کے نباتات پیدا کیے، پھر ہم نے اس سے ہری بھری کھیتیاں اگائی جس سے ہم دانہ تہ بتہ پیدا کرتے ہیں۔ بالکل سبحان اللہ۔ پودوں کا حمل اور ہوائیں۔ اچھا، جدید سائنسی تحقیق یہ ہے کہ نر میں زرد رنگ کا ذرات ہوتے ہیں جو پولن
کہلاتے ہیں۔ اگر یہ ذرات مادے تک نہ پہنچیں تو بیج اور پھل نہیں ہوتے۔ قدرت ان ذرات کو مادہ پھولوں تک پہنچانے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتی ہے۔ بعض پودوں میں دونوں قسم کے پھول ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ جب ہوا یا بھنوروں کے بیٹھنے سے شاخیں ہلتی ہیں، پولن مادہ پھول پر گر پڑتا ہے۔ اگر مادہ اور نر پھول کے پودے الگ الگ ہوں تو عموماً ہواؤں سے کام لیا جاتا ہے۔ ہوائیں پولن کو اڑا کر مادہ پھولوں پر ڈال دیتی ہیں۔ بھنورے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جب وہ پھلوں کا رس چوسنے کے لیے نر پھول میں گھستے ہیں تو پولن کی کچھ مقدار ان کے پروں ٹانگوں سے چمٹ جاتی ہے، اور جب وہ مادہ پھول میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ پولن وہیں چھوڑاتے ہیں۔ دریاؤں میں اگنے والے پودوں کا پولن پانی میں سفر کرتا ہے۔ پرندے، گلہری، چوہے، کیڑے مکوڑے بھی یہ فرض انجام دیتے ہیں۔ چونکہ پولن کی تقسیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہوائیں ہیں، اسی لیے قرآن پاک نے انہی کے ذکر میں اتفاق کیا۔ عربی زبان میں لاقہ کے معنی ہے حمل کرنا، لاقحۃ المرأۃ یعنی عورت حاملہ ہو گئی، نیز لواقح حاملہ اونٹنیاں اور ریح لاقح۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے بارور کر دینے والی ہوائیں چلائیں۔ قرآن پاک میں ایسی حقیقت کا ذکر آ جاتا ہے جس کا انکشاف آج سے 200 برس پہلے ہوا۔ اس امر کا اعلان ہے، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات مفصل بیان کی گئیں۔ یہ قرآن عربی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، دودھ کے اجزائے ترکیبی اور دوران خون، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور یقیناً چوپاؤں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ ہم تمہیں ان کے پیٹ کے اندر کے گوبر اور خون میں سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ مورث بقائی اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ دودھ کے اجزائے ترکیبی پستان کے غدودوں سے رستے ہیں۔ ان کو غذا کے ہضم ہونے والے حصوں سے غذائیت ملتی ہے جو خون کی نالیوں کے ذریعے ان اجزاء تک پہنچتی ہے۔ چنانچہ کھانے سے جو غذائیت حاصل ہوتی ہے، خون اسے جمع کرنے اور پہنچانے والا عامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا کسی کو قطعاً علم نہیں تھا، اور محض ماضی قریب میں اس کو سمجھا گیا۔ دوران خون کا باقاعدہ تصور نزول قرآن کے صدیوں بعد مسلمان سائنسدان ابن نفیس نے دیا، اور پھر لی ہاروے نے اس میں قابل قدر اضافہ کیا، اور اس تصور کی قرآن میں موجودگی کی پوری وضاحت 1400 برس پہلے ممکن نہ تھی، اس لیے کہ یہ بہت بعد میں واضح کیا گیا۔ 8ویں چیز کو دیکھیں، بلندی پر سانس کی تنگی۔ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا، لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص بلندی کی طرف جائے گا اسے زیادہ تازہ ہوا، زیادہ فرد، خوشی حاصل ہوگی۔ لیکن جدید دور میں جب انسان نے ہوائی جہاز ایجاد کیا، وہ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا، تو اسے پتہ چلا کہ بلندی پہ جاتے ہوئے نسبتاً کم آکسیجن مہیا ہوتی ہے اور سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اس شدید گھٹن سے بچنے کے لیے ہوائی جہازوں میں مصنوعی آکسیجن لے جانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس قدر بلندی پر جانے کا تصور نہ تھا، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا، لیکن قرآن پاک میں یہ آیت ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ۔ بس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے، بلندی کو جا رہا ہے۔ درد کی بات آتی ہے تو درد کا احساس صرف جلد کو ہوتا ہے،
جدید طب نے یہ دریافت کیا کہ وہ اعصاب جو درد کا ادراک کرتے ہیں، خواہ درد چوٹ لگنے، جلنے یا شدید گرمی یا سردی کی وجہ سے، وہ فقط جلد میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر جسم میں سوئی چبھ جائے تو درد صرف جلد کی سطح پر ہوگا، لیکن اگر سوئی جلد سے آگے گزار دی جائے تو بقیہ گوشت میں فی الوقوع درد نہیں ہوتا۔ یہ اگرچہ جدید ترین تحقیق ہے، لیکن اس کی طرف اشارہ قرآن پاک میں صدیوں پہلے سے موجود ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ بہت زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی سختیوں سے بچائے اور دنیا میں اللہ ہی کی مان کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو، پھر ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں درد اور تکلیف کا تعلق صرف جلد سے بیان کیا گیا، اور گناہگاروں کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے بار بار ان کی جلد ہی کو بدلا جائے گا۔ 10ویں چیز کو دیکھیں، سورج روشنی سے بھرپور ہے اور چاند محض روشن ہے۔ اچھا، یہ بات جدید سائنسی دور میں معلوم ہو سکی کہ چاند سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، تاہم اس کا ارشاد قرآن پاک میں بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ چاند کو روشن تو کیا گیا لیکن روشنی کا منبع یا چراغ قرار نہیں دیا۔ صرف سورج کے لیے چراغ بلکہ گرم روشن چراغ سراجم و حاجن کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ لفظ سراج صیغہ واحد میں استعمال ہوا۔ اگر چاند کی بھی وہی پوزیشن ہوتی جو سورج کی ہے اور وہ بھی شعلہ یعنی کہ اس سے بھی اسی طرح روشنی نکلتی، تو سراجن کی بجائے سراجین یعنی 2 چراغ کا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلا کہ قرآن پاک کے نزدیک چاند روشن تو ہے لیکن روشنی کا منبع نہیں۔ قرآن کی آیت قابل غور ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ وہ ذات بڑی برکت والی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ سورج اور ایک چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک روشن اور گرم چراغ پیدا کیا۔ سورہ الفرقان میں چاند کو ایک چمکتا ہوا آسمانی جسم قمرن منیرن قرار دیا گیا جس سے روشنی منعکس ہوتی ہے۔ آیت الفاظ کے اسلوب سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چاند کو روشن تو کہا گیا مگر روشنی کا منبع اور مصدر قرار نہیں دیا گیا۔ اس کے برعکس سورج کو ایک چراغ سراج کہا گیا اور سورہ نبا میں اسے ایک شعلہ فگن یا نہایت گرم اور روشن چراغ سراجم و حاجن قرار دیا گیا۔ انہی آیات کے پیش نظر مورس بقائی لکھتے ہیں، قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جو ان معلومات کی تردید کرتی ہے جو ہمیں آج ان اجرام سماوی کے بارے میں حاصل ہے۔ 11واں نقطہ دیکھیں، سورج اور چاند کے مداروں کا وجود، آربٹس کا۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا میں اجرام سماوی کے افلاک یا مداروں آربٹس کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے قرآن پاک کے مفسرین کو لفظ فلک کی تشریح کرنے میں دقت پیش آتی تھی، لیکن علم فلکیات کی پیش رفت کے نتیجے میں ہم آج بخوبی سمجھ گئے ستاروں سیاروں کی مدار قرآن کی اصطلاح میں فلک ہیں جس میں وہ گردش کیے جاتے ہیں۔ مورس بقائی اس موضوع پر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی قدیم مترجمین کو اس لفظ فلک نے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، جو چاند اور سورج کے مداروں آربٹس راستوں کا تصور قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے خلا میں ان کے بارے میں کچھ ایسی شکلیں متعین کر لی تھیں جو یا تو کسی حد تک درست تھیں یا بالکل ہی غلط تھیں۔ حمزہ ابو بکر اپنے ترجمہ قرآن پاک میں
اس لفظ فلک کی وہ مختلف تشریحات پیش کرتے ہیں جو دوسروں نے کی۔ ایک قسم کا دھرا جو آہنی سلاخ کی مثل ہوتا ہے، جس کے گرد کوئی کل گھومتی ہے، یہ سماوی کرۂ مدار بروج کی علامت رفتار اور لہر ہے۔ لیکن پھر وہ حسب ذیل بیان جو 4 صدی ہجری یا 10ویں صدی عیسوی کے مشہور مفسر طبری نے دیا پیش کرتے ہیں، جب ہمیں کسی بات کا علم نہ ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں۔ مورث بقائے مزید لکھتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ لوگ سورج اور چاند کے آربٹس کا تصور قائم کرنے میں کس قدر ناکام رہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ لفظ فلک چونکہ اس فلکیاتی تصور کو بیان کرتا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عام تھا، لہٰذا ان آیات کی تشریح انتہائی مشکل رہی۔ لیکن قرآن میں ایک جدید اور منفرد تصور موجود تھا جس کی وضاحت صدیوں بعد تک نہ کی جا سکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے رات دن سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں حتیٰ کہ وہ ہر پھر کر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں سورج اپنی منزل کی طرف روان ہوا ہے۔ قرآن پاک میں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج اپنے ٹھکانوں کی سمت دوڑا چلا جا رہا ہے، یہ بہت زبردست اور خوب جاننے والے اللہ کا متعین کردہ راستہ ہے۔ 16ویں صدی عیسوی میں پولینڈ کے ماہر نجوم نیکولاس کو نے یہ اعلان کیا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اس سے دنیا علم میں ایک بھونچال آ گیا۔ جب دنیا نے اس نظریے کو ایک حقیقت سمجھا نیکولاس کے، تو عالم اسلام میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس لیے قرآن پاک سورج کو متحرک قرار دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 18ویں صدی میں ولیم ہرشل نے یہ اعلان کیا کہ سورج متحرک ہے۔ اس نے کہا سورج خلا میں سفر کر رہا ہے۔ سورج کس طرح سفر کر رہا ہے؟ کیلیفورنیا کی ایک رصد گاہ کے ڈائریکٹر آر جی ایٹکن کا اندازہ یہ ہے کہ سورج اپنے نظام شمسی سمیت اپنی کہکشاں کے ساتھ 24,000 میل فی گھنٹہ رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے، اور جدید ترین انکشافات جو سائنس نے کیے ہیں یہ وہ ہیں کہ سورج مجمع نجوم شلیکان میں کسی نامعلوم مرکز کی طرف تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے۔ اس مرکز کو سولر ایپیکس کہا گیا۔ ان حضرات کو نظریے اور حقیقت میں فرق محسوس ہونا چاہیے۔ نظریہ روزانہ بدلتا ہے، حقیقت وہ چیز ہے جس کے غلط ہونے کا امکان نہیں ہوتا، اور قرآن کا تو ہر بیان حقیقت ہی حقیقت ہے۔ کائنات 13ویں چیز کو دیکھیں، کائنات توسیع پذیر ہے۔ اس وقت تصور نہایت محکم ہے کہ ہر کہکشاں یعنی گلیکسی دوسری کہکشاؤں سے دور ہٹتی جا رہی ہے، اور اس طرح کائنات کی جسامت مسلسل بڑھ رہی ہے، اور جس قدر کہکشاں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جاتی ہیں خالی جگہ نئی گلیکسیز بن جاتی ہیں۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج سے 1,500 سال قبل جبکہ عربوں کے پاس کوئی بھی فلک بینی کا آلہ موجود نہیں تھا، قرآن نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کا انکشاف 1948 کے بعد کو پالیمر امریکہ کی ایک بہت بڑی دوربین نے کیا، اور وہ یہ کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو قوت سے بنایا اور ہم اس میں توسیع کرتے رہیں گے۔ یہ بات قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کا ایک قطعی ثبوت ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک کھلی نشانی ہے۔ اور آخری چیز کو دیکھیں، زمین سکڑ رہی ہے،
اس دور کے سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ زمین کے حجم میں آہستہ آہستہ کمی ہو رہی ہے۔ فلکیات کے مشہور ماہر سر جیمز جینز 1877 اور ان کی وفات ہوئی 1946 میں، ان کا خیال ہے کہ آغاز میں ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گزرا، زور کشش سے سورج کا ایک ٹکڑا کٹ کر دور خلا میں گھومنے لگا اور زمین کہلایا۔ شروع میں زمین کے درجہ حرارت وہی تھا جو سورج کا ہے۔ رفتہ رفتہ زمین ٹھنڈی ہونے لگی اور اب تک ہو رہی ہے۔ جب یہ گرم تھی تو اس کا حجم زیادہ تھا، ٹھنڈی ہو جانے کے بعد یہ سکڑنے لگی اور سکڑتی چلی گئی۔ یہ بات آج سے 1,500 سال پہلے کے لوگوں کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس طرف سے سکیڑتے چلے جا رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام اسرار جو جدید سائنس کو اس دور میں معلوم ہے، قرآن مجید میں کس طرح بیان ہو گئے؟ وہ کون ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے یہ باتیں بتائیں، جبکہ دوربینیں تھیں، نہ سائنسی تحقیق اور تفتیش کے آلات تھے؟ ہر سمجھدار انسان یہ بات اچھی طرح جان سکتا ہے کہ یہ باتیں قرآن پاک میں انسانی تخیل کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اللہ اور صرف اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کی خبریں ہیں۔ وہ فرماتا ہے کل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اے نبی کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے۔ یہ تمام حقائق جو سائنسدانوں کو آج معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 14 صدیاں قبل معلوم تھے۔ یہ اپنی اپنی جگہ حجت ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر روشن دلائل جن کا کوئی ہوش مند انسان انکار نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہمارے پاس سلیبس ہے قرآن کی صورت میں، اس کو پڑھنے صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ رب العزت، تاکہ ہمارے دل اور روح سکون میں آ جائیں اور ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام بھاگ بھاگ کر کریں، کیونکہ یہ دنیا تو ظاہر ختم ہونے والی ہے۔ تو ہمارے جو زندگی میں مشکلات، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ بھی ختم ہونے والی ہیں، اور ظاہر ہے عدالت قائم ہوگی جس میں جو اللہ نے ہمیں گفٹس دیے ہیں، جو تحفے دیے ہیں، علم اور مرضی، اس کا حساب خدا نے لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔